सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकसद हयात दुरूद पाक की फजीलत। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जंगल में एक बारहसिंघा स्टैग प्यास से बेताब होकर पानी के तालाब पर आया और पानी पीते हुए जब उसे पानी में अपने खूबसूरत सींगों यानी हॉर्न्स का अक्स नजर आया तो फख्रो इम्बिसात से वो फूला न समाया, मगर जब उसकी निगाहें अपनी पतली और सूखी हुई टांगों पर पड़ी तो उसकी सारी खुशी काफूर यानी खत्म हो गई और वो हसरत से सोचने लगा कि ऐ काश उसकी टांगे भी उसके सींगों की तरह खूबसूरत और मोटी होती तो कितना अच्छा होता। अभी वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे शिकारी कुत्तों यानी हाउंड्स के भौंकने की आवाज सुनाई दी। खतरा महसूस करते ही वो भाग खड़ा हुआ और छुपने के लिए जंगल की राह ली। शिकारी कुत्तों ने भी उसे देख लिया, लिहाजा वो भी उसके पीछे भागे। बारहसिंघा इस तेजी से भागा कि उसने मुड़कर भी ना देखा और सीधा जंगल में जा घुसा, मगर उसकी बदकिस्मती बैड लक कि जिन सींगों पर अभी थोड़ी देर कबल फख्र कर रहा था वो एक झाड़ी में फंस गए। उसने सींगों को झाड़ी से निकालने की काफी कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ और आखिरकार शिकारी कुत्ते उसके सर पर जा पहुँचे और यूं वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कोई चीज बेमकसद नहीं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से दो बातें मालूम हुई। पहली ये कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और दूसरी ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में हर शय को एक खास हिकमत के तहत पैदा फरमाया है। वो बारहसिंघा अपनी जिन टांगों को पतली व बदसूरत देखकर अफसोस कर रहा था वही उसकी जिंदगी बचाने के काम आई और जिन सींगों पर उसे नाज था वो उसकी जान के खात्मे का सबब बन गए। याद रखिए, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में हर शय को अपनी हिकमत के तहत एक खास मकसद के लिए पैदा फरमाया है तो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा हर नेमत की कदर करनी चाहिए और कभी भी किसी नेमत को हकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, ख्वाह वो एक पत्थर ही क्यों ना हो, क्योंकि मस्कूरा बारहसिंघे की तरह जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा किसी नेमत को हकारत की नजर से देखता है या उसकी कदर नहीं करता वो हमेशा नुकसान उठाता है और बाद में पछताता है। मगर अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। चुनाचे अनमोल हीरे। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ 26 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाले अनमोल हीरे सफ़हा 2 पर 15वीं सदी के अजीम इल्मी व रूहानी शख्सियत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, एक बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ किसी बाग के करीब से गुजर रहा था कि उसने देखा बाग में से कोई शख्स संगरेजे यानी छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है। एक संगरेजा खुद उसको भी आकर लगा। उसने खुद्दाम को दौड़ाया कि जाकर संगरेजे फेंकने वाले को पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। चुनाचे खुद्दाम ने एक गवार को हाजिर कर दिया। बादशाह ने कहा, ये संगरेजे तुमने कहाँ से हासिल किए? उसने डरते डरते कहा, मैं वीराने में सैर कर रहा था कि मेरी नजर इन खूबसूरत संगरेजों पर पड़ी, मैंने उनको झोली में भर लिया। उसके बाद फिरता फिराता इस बाग में आ निकला और फल तोड़ने के लिए ये संगरेजे इस्तेमाल कर लिए। बादशाह ने कहा, तुम इन संगरेजों की कीमत जानते हो? उसने अर्ज की, नहीं। बादशाह बोला, ये पत्थर के टुकड़े दरअसल अनमोल हीरे थे
جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ زندگی کے لمحات انمول ہیرے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کا سبق دے رہی ہے کہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اگر اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، جس طرح اس دیہاتی شخص کا حال ان انمول ہیروں کو ضائع کر کے ہوا۔ یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہ ہوگی۔ چنانچہ 40 برس تک پہلو زمین سے نہ لگایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے۔ جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 برس تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ عز و جل تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ وقت کی قدر کیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زاد راہ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو اس جہان فانی سے کوچ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بخوشی خود آگے بڑھ کر موت کو بھی اس لیے گلے سے لگاتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر ابدی نعمتوں کے سائے میں جلد از جلد جا پہنچیں۔ لہذا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ جس مقصد یعنی ایم کے تحت آپ نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اپنے اوقات کار کا درست استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کوشاں رہیں گے، اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا وہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، اس کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے، اور جو اس کے برعکس اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کرے گا ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وقت کی قدر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ ہر کوئی اس کی اہمیت کو جانتا ہے۔ مثلا کوئی طالب علم چھٹیاں کرتا یا پڑھائی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے ضرور کہا جاتا ہے کہ یہاں وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، کوئی کام کاج ہی کر لو، ہو سکتا ہے وہاں کامیاب ہو جاؤ۔ اسے یہ مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یوں وقت برباد کر کے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو طالب علم وقت برباد کرتا ہے اس کا مقصود علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو وقت گزاری کے لیے تعلیمی اداروں میں آتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کے انمول لمحات کو بے مقصد کاموں میں برباد کرتا رہتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جب دنیا میں کوئی بھی حقیر سی شے خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو بے مقصد پیدا نہیں کی، تو کیا انسان کو کسی مقصد کے بغیر ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی
جزا دیں۔ ہمارا مقصد حیات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عبادت و اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے۔ پس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو بھلا وہ بھی بندہ ہے، کیونکہ بے بندگی رضائے خداوندی کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ چنانچہ موت و حیات کی پیدائش کا سبب پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کچھ یوں بیان کیا گیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کس کا کام اچھا ہے سے مراد یہ ہے کہ کون زیادہ مطیع اور مخلص ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت میں ہونے والے امتحان کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ بروز قیامت یہ معلوم ہو سکے کہ ہم میں سے کون اطاعت خداوندی کا پیکر بنا رہا اور کس کا شمار نافرمانوں میں رہا۔ ہمیں اس امتحان کی تیاری کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک کا جو مخصوص وقت دیا گیا ہے، ہمیں اسی دورانیے یعنی ڈیوریشن میں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے بسر کرنی ہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے، امتحان کی تیاری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اخروی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ نے اس مختصر سی دنیاوی زندگی میں کیا کوشش فرمائی ہے؟ آئیے ذرا دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے ہونے والے کسی بھی امتحان کا اخروی امتحان کے ساتھ باہمی تقابل یعنی کمپیریزن کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم دنیاوی و اخروی امتحان میں سے کس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر امتحان کے لیے ایک مخصوص نصاب یعنی کیریکولم ہے، اسی طرح اخروی امتحان کے لیے بھی ایک مخصوص نصاب متعین ہے جسے ہم شریعت کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی نصاب مختلف مضامین کا مجموعہ ہوتا ہے، مثلا اردو، حساب، معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان وغیرہ، اسی طرح اخروی نصاب بھی مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے عبادات و معاملات وغیرہ۔ جس طرح دنیاوی امتحان میں کامیابی کے لیے ہر فن اور مضمون میں مہارت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اخروی امتحان میں کامیابی کے لیے علماء کرام و مشائخ عظام کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ موجودہ دور کو مقابلے یعنی کمپٹیشن کا دور کہا جاتا ہے، اور اس فضا میں سب سے آگے بڑھ جانے کی آرزو شرکائے مقابلہ یعنی پارٹیسپینٹس کو رات دن محنت و کوشش پر ابھارتی رہتی ہے، مگر اخروی امتحان میں مقابلے کی کوئی فضا ہے نہ سب سے آگے بڑھ جانے کی کوئی آرزو، کیونکہ یہ امتحان اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہوگا، اور اس میں کامیابی اپنی جدوجہد اور کوشش کے بلبوتے پر ہی ممکن ہوگی۔ دنیاوی امتحان بعض اوقات تحریری یعنی ریٹن، تقریری یعنی اورل یا عملی یعنی پریکٹیکل ہوتا ہے، مگر اخروی امتحان میں علم و عمل کی جانچ دو طرح ہوگی۔ نمبر 1 تفتیش ہوگی کہ یہ کام کیا تو کیوں، کیسے اور کس کے لیے کیا، اور نمبر 2 نیکیاں اور برائیاں میزان پر تولی جائیں گی۔ اب یہ دنیا میں کی گئی کاوش پر منحصر ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ دنیاوی امتحان میں ناکام یعنی فیل ہو جانے کی صورت میں دوبارہ امتحان دینے کے لیے مہلت مل جاتی ہے، مگر اخروی امتحان میں ناکامی کی صورت میں دوسری بار مہلت کبھی نہیں ملے گی، لہذا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ دنیا میں ایک امتحان میں ناکامی اگلے امتحان میں کامیابی کے لیے ہمت بندھاتی ہے، مگر اخروی امتحان میں ناکامی جہنم کی آگ کا شکار بنا دے گی۔ دنیاوی امتحان میں اگر کوئی شخص مکمل طور پر ناکام نہ ہو مگر اس کے صرف 1-2 مضامین یعنی سبجیکٹس رہ جائیں تو اسے ضمنی امتحان یعنی سپلیمنٹری ایگزامینیشن دینے کی اجازت ہوتی ہے، مگر اخروی امتحان
چونکہ صرف ایک بار ہی ہوگا، لہذا ناکامی کی صورت میں جہنم کی آگ کا شکار ہونے والے بدقسمت لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جنت کی سرمدی نعمتیں پانے میں کامیاب ضرور ہوں گے، مگر اپنی نافرمانیوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد اور اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ بندہ آرام و چین پانے کے لیے ایک دنیاوی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو دوسرے امتحان کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، اور یوں مزید امتحانات کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اخروی امتحان صرف ایک بار ہوگا، پھر کوئی امتحان نہ ہوگا۔ دنیاوی امتحان میں کامیابی پر انعام کے حقدار سے وہی لوگ قرار پاتے ہیں جنہوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہوں، اور وہ بھی مخصوص تعداد میں ہوتے ہیں، مگر اخروی امتحان میں کامیاب ہونے والا ہر فرد اللہ عز و جل کی تیار کردہ ابدی نعمتوں کا حقدار قرار پائے گا۔ یہاں تعداد نہ دیکھی جائے گی کیونکہ اللہ عز و جل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارا طرز عمل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ تقابل یعنی کمپیریزن کی روشنی میں آئیے ذرا یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اکثر لوگ دنیاوی و اخروی امتحان میں سے کس میں کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے صبح سویرے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر تابناک مستقبل کے حصول کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، تو کیا ہم اخروی کامیابی کے حصول کی خاطر فجر کے وقت نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضری دیتے ہیں؟ دنیا کے ہر میدان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صف اول میں نظر آئیں، تو کیا بارگاہ خداوندی میں حاضری یعنی نماز با جماعت کے وقت بھی مسجد کی پہلی صف میں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے تعلیمی معاملات یعنی ایجوکیشنل میٹر میں ترقی کے لیے ہم اکثر راتوں کو جاگ کر مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور دیگر کاموں میں بھی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے صبح و شام کی پرواہ نہیں کرتے، تو کیا امور آخرت میں بہتری و ترقی کے لیے بھی کبھی راتوں کو اٹھ کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ دنیاوی راحت و آرام کے حصول کے لیے بسا اوقات گھر سے سینکڑوں ہزاروں میل دور رہ جانے میں بھی کبھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، مگر راہ خدا میں 3 دن 12 دن اور 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا کہا جائے تو ہمیں ہزاروں مصروفیات یاد آ جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہزاروں مصروفیات کے باوجود دنیا کے لیے جیسے بھی ممکن ہو ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں، تو کیا جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکال سکتے؟ اس سلسلے میں ہمارا طرز عمل کیسا ہے اس پر خود ہی غور فرما لیجئے، کیونکہ ہمارا مقصد حیات تو رضائے خداوندی کا حصول ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم اس سے غافل ہو کر دنیاوی ترجیحات میں مگن ہو چکے ہیں۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ اگر ان الفاظ کے معنی پر ہی غور کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں تو احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، مگر شاید ہم دھن یعنی ویلتھ کی دھن یعنی ایمبیشن میں نہ صرف اپنے مقصد حیات کو بھول کر رحمت خداوندی سے دور ہو چکے ہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بھی غافل ہو چکے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں اس آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور یوں اللہ عز و جل ان سے ناراض ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالی ہے، نسوا اللہ فنسیہم۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت خداوندی سے دوری کا سبب ہمارا یاد خداوندی سے غافل ہونا ہے، لہذا ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ مقصد حیات کی تکمیل کا ذریعہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات واضح ہو چکی کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت مبارکہ میں کچھ یوں ملتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ معلوم ہوا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فرمانے عالی شان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمیں اپنے مقصد حیات یعنی رضا خدا بندی کے حصول کے لیے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہے، جس کی ترغیب مذکورہ آیت مبارکہ میں ہمیں خود ہمارے پروردگار عز و جل نے دی ہے۔ چنانچہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کر کے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہ کیا، یقیناً بروز قیامت وہ حسرت و ندامت کا شکار ہوگا، جیسا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہ آئے گی۔ اگر گناہگار ہوگا تو اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کیے، اور اگر نیکوکار ہوگا تو افسوس کرے گا کہ زیادہ نیک اعمال کیوں نہ کیے۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اہل سلامتی و نجات کے دو گروہ بنائے ہیں، جن میں سے بعض سے اعلیٰ و افضل ہیں، جبکہ ہلاکت و بربادی والے افراد کا صرف ایک ہی درجہ ہے، البتہ ان میں سے بعض سے پستی میں ہیں۔ لہذا بروز قیامت جن لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ دائیں ہاتھ والوں میں کیوں کرنا ہوئے، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ مقربین میں سے کیوں نہیں ہیں، اور مقربین اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شہداء میں کیوں شامل نہیں ہیں، اور شہداء چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ مقام صدیقین پر فائز ہوتے۔ الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا جس سے غافلین کو ڈرایا گیا ہے، بس جو لوگ آج یہاں مردہ ہیں کل وہاں ان کی حالت کیسی ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی نیکی نہ ہوگی۔ منقول ہے کہ بندے پر دن اور رات کی تمام ساعتیں پیش کی جاتی ہیں، تو وہ ان ساعتوں کو صف در صف 24 خزانے یعنی الماریاں خیال کرتا ہے، اور پاتا ہے کہ ہر خزانے یعنی الماری میں نعمت و لذت اور عطا و جزا ہے۔ جب وہ دنیا کی ساعتوں میں اپنی نیکیاں ان خزانوں یعنی الماریوں میں بطور امانت رکھے گا تو کل بروز قیامت انہیں پا کر خوش ہوگا اور ان پر رشک کرے گا، مگر جب دنیا کی کوئی ساعت گزر جائے اور اس ساعت میں اس نے اللہ عز و جل کا ذکر نہ کیا تو آخرت میں اس ساعت کے خزانے کو خالی پائے گا کہ اس میں کوئی عطا ہوگی نہ کوئی جزا، پس اسے بہت برا لگے گا اور اس پر حسرت کرے گا کہ وہ ساعت اس سے کیسے فوت ہو گئی کہ اس نے اس میں کوئی شے ذخیرہ نہ کی تاکہ اس کی جزا بھی ذخیرہ شدہ پاتا، اور پھر اس کے دل میں رضا و سکون ڈال دیا جاتا۔ عمر ایک امانت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے انسان کی عمر اس کے پاس اللہ عز و جل کی امانت ہے، جس کے متعلق اللہ عز و جل بندے سے اس کی موت کے وقت پوچھے گا۔ اگر اس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی سے کام لیا تو گویا اس نے اللہ عز و جل کی امانت ضائع کر دی اور اس کے عہد کو چھوڑ دیا، اور اگر اپنے اوقات کا خیال رکھا یعنی اس کی کوئی بھی ساعت اللہ عز و جل کے اطاعت کے بغیر نہ گزری تو اس نے نہ صرف امانت کی حفاظت کی بلکہ وہ اللہ عز
عز و جل کے عہد میں بھی ہے، پس اسے اللہ عز و جل کی جانب سے وعدہ پورا کرنے کی بنا پر پورا بدلہ ملے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ غفلت کی نیند اور زندگی کی بربادی۔ ایک شخص نے کسی حکیم سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دوا بتائیے جس کے استعمال میں دن کے وقت بھی محو آرام رہوں، یعنی سوتا رہوں۔ تو اس عقل مند حکیم نے اس شخص کو کچھ یوں جواب دیا، ارے نادان، تو کتنا کم عقل ہے، تیری زندگی کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور اب تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو موت یعنی نیند کی نظر کر کے 4 حصوں میں سے صرف 1 حصہ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا، میں سمجھا نہیں، وہ کیسے؟ تو حکیم صاحب نے بتایا، فرض کرو تیری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر 20 سال ہوگی، جو رات کے وقت غفلت کی نیند سو کر تو پہلے ہی برباد کر رہا ہے، اور جب دن کو بھی مزید سویا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے، اور تیرے پاس آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے صرف 10 سال باقی بچیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ نادان شخص کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو رضا رب الانام کے حصول میں گزارنے کے بجائے غفلت میں یا گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر کبھی ضائع ہونے والی زندگی کے ان قیمتی لمحات کا حساب لگانا چاہیں تو شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، البتہ کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وقت اللہ عز و جل کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو یکساں ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب کے لیے دن رات میں 24 گھنٹے ہیں تو امیر کے لیے 27، بلکہ اللہ عز و جل نے ہم میں سے ہر ایک کو دن رات کی صورت میں ڈبل 12 یعنی 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ یا 86,400 سیکنڈ عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون برباد، کیونکہ آخر اس زندگی کے سفر کا اختتام ہونے ہی والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچ جائے گا۔ سورہ عصر کی روشنی میں وقت کی اہمیت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے اللہ عز و جل کی عبادت و فرمانبرداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں گزاریں، اور ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ چنانچہ وقت کی قدر کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ عصر اور اس کی تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ عصر میں وقت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وقت سے بڑھ کر قیمتی اور عزیز کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس یعنی انسان کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی یعنی سرمایہ ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ اور مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القویس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ غافل کے ہر سانس پر عمر گھٹ رہی ہے، اس کا ہر سانس برباد ہو رہا ہے، جیسے سوراخ والے گڑھے کا ہر قطرہ بہہ کر برباد ہو رہا ہے اور گڑھا خالی ہو رہا ہے، اور مومن صالح کا ہر سانس خزانہ الہی میں جمع ہو کر بڑھ رہا ہے، جیسے قرع انبیق وہ چیز جس کے ذریعے عرق نکالا جائے سے عرق کے قطرے ٹپک کر بوتلوں میں جمع ہو کر بیماروں کے لیے شفا اور پنساری کے لیے نفع کا باعث ہے۔ عمر اور برف میں مشابہت۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر رازی میں ایک بزرگ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں یہ آوازیں لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ اس کو ضائع کر دے گا یا غلط کاموں میں مگن ہو کر گزار دے گا تو یقیناً یہ خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ زندگی کا سفر جاری ہے یا موت کا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح کشتی سوار کو لیے منزل کی جانب رواں دواں ہوتی ہے، اسی طرح زندگی بھی بندے کو ہر لمحہ اس کی منزل یعنی قبر کے قریب لیے جا رہی ہے، لیکن وہ اس بات سے غافل ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1124 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد اول صفحہ 981 پر ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین کو اپنے بندوں کے تابع اس لیے نہیں کیا کہ وہ بلند و بالا مکانوں کو دائمی ٹھکانہ سمجھ کر اس میں سکونت پذیر ہو جائیں، بلکہ اس لیے تابع بنایا ہے کہ وہ اسے مسافر کی طرح قیام گاہ جان کر اس سے اتنا زیادہ راہ لیں جو وطن اصلی یعنی آخرت کے سفر میں ان کے کام آئے، اس کے جالوں اور ہلاکتوں سے بچتے ہوئے اپنے لیے عمل و فضل کے تحفے ذخیرہ کریں، اور یقین کر لیں کہ زندگی انہیں اس طرح لیے جاتی ہے جیسے کشتی مسافروں کو۔ لوگ دنیا میں مسافر ہیں، ان کی پہلی منزل جھولا اور آخری قبر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام مذاہب کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، مگر کب آنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بہرحال موت کا وقت مقرر ہے اور ہم سب آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ ہر گزرنے والا لمحہ گویا ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کا یہ سفر کب اور کس موڑ پر پورا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا اختتام موت پر ہوگا۔ ہم زندگی کے آغاز کا حساب تو یاد رکھتے ہیں مگر اختتام کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ کیا معلوم زندگی کا یہ سورج کب موت کی اندھیری وادیوں میں ڈوب جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں اتنے سال کا ہو گیا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا ایک شخص کی عمر اللہ عز و جل کے ہاں 70 سال مقرر ہوئی، یعنی 70 ایئرز کی عمر میں اسے موت آئے گی، تو جب وہ 40 ایئرز کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کا ہو گیا، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس کی عمر کے خاتمے میں صرف 30 ایئرز یعنی 30 سال باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ہر شے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جو شے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے صرف اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے اس پر یقین مشکل ہی سے آتا ہے، کیونکہ ہماری سوچوں کے محور تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا اور اس کی فانی زندگی کی لذتوں پر تو یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مگر آخرت اور اس کی نعمتوں سے اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ موت سے غفلت نے نہ صرف ہمارے ایمان بالغیب کو کمزور کر دیا ہے بلکہ ہمیں اپنے مقصد حیات سے بھی دور کر دیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا شمار
شمار خسارہ پانے والوں میں نہ کیا جائے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ کیا تمام انسان نقصان میں ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا سارے آدمی نقصان میں ہیں؟ اس سوال کا جواب سورہ عصر کی 3 آیت مبارکہ میں کچھ یوں دیا گیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ عز وجل اور اس کے تمام رسولوں پر، اس کی کتابوں، فرشتوں اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، مگر یاد رکھیے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان کی حفاظت کی فکر بھی انتہائی ضروری ہے کہ بسا اوقات گناہوں کی نحوست کے سبب ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہی سلب ہو گیا تو سب کیا کرایا اکارت جائے گا، لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور گناہوں معصیت سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ عصر کی 3 آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق یعنی ایمان و عمل صالح کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کی وصیت کی جو راہ خدا میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے پیش آئیں، تو ایسے لوگ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کس طرح محروم ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ تو نفع پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے نہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے انمول لمحات راہ خدا میں گزرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سورہ عصر ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اور وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی یوں گزاریں کہ ہمارے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیکی کی دعوت ہو اور نیکی کی دعوت کی راہ میں آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر صبر بھی ہو، تو یقیناً ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ عز و جل کے فضل سے محروم نہیں ہوں گے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہم معاشرے کے بگاڑ کی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، مگر کبھی اپنی یا اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے مدنی مقصد کے حصول کے لیے اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے لگے تو یہ سارا معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص مطالعہ میں مصروف تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا جو بار بار اسے تنگ کرتا اور یوں اس کے مطالعے میں خلل پیدا ہوتا۔ اس نے کافی مرتبہ اسے سمجھایا، مگر بچہ آخر بچہ تھا، تھوڑی دیر تک ضبط سے کام لیتا اور پھر کھیلنے لگتا۔ باپ بچے کے اس طرح بار بار تنگ کرنے سے یہاں تک زچ یعنی پریشان ہوا کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے قریب ہی موجود کسی صوبے یا کسی ملک کے نقشے کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا دوسرے کمرے میں جا کر یہ نقشہ درست کر لاؤ۔ بچہ چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو جی جتنی دیر تک نقشہ بناتا رہے گا میں مطالعہ کر لوں گا، کیونکہ یہ ایک مشکل کام تھا اور اس میں بچے کو کافی وقت لگ سکتا تھا۔ بچہ چلا گیا اور باپ نے اطمینان سے مطالعہ شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ بچے نے آ کر کہا، ابو نقشہ صحیح ہو گیا۔ باپ کو حیرت ہوئی کہ اتنے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے کر کے آ گیا۔ دیکھا تو واقعی نقشہ صحیح تھا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا یہ نقشہ اتنی جلدی کیسے صحیح کر دیا؟ تو بیٹے نے بتایا، ابا جان جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بھی تھی، لہذا میں نے نقشہ صحیح کرنے کے بجائے آدمی کی تصویر صحیح کر دی، نقشہ خود ہی صحیح ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم معاشرے کے نقشے کو صحیح کرنے کی اکثر کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی کبھی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر مذکورہ مدنی منع کی طرح معاشرے کے نقشے کو صحیح کرنے کے بجائے صرف ایک فرد کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور وہ صحیح ہو جائے تو معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے نہ کہ معاشرے سے فرد۔ جب فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ بھی خود بخود صحیح ہو جائے گا، اور اگر فرد ہی صحیح نہ ہو تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہائے افسوس، برائی نہ رہی،
آج کل یہ مثال تو دی جاتی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ تالاب کی گندی مچھلی کہیں میں تو نہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا یہ تالاب گندا ہو رہا ہے۔ پھر ہمارا یہ طرز عمل بھی بڑا عجیب ہے کہ ہم چند برائیوں کو تو برائی سمجھتے ہیں، مگر کثیر برائیاں ایسی بھی ہیں جنہیں برا کہنا تو درکنار برا سمجھتے بھی نہیں۔ مثلا شراب پینے یا جوا کھیلنے کو اور بدکاری کرنے والے کو تو برا کہتے ہیں، مگر سوچئے کیا نماز نہ پڑھنے والا برا نہیں؟ اگر بے نمازی بھی برا نہیں تو پھر برا کون ہے؟ حالانکہ مروی ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا غیبت کرنے والا برا نہیں؟ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت بدکاری سے سخت ہے۔ کیا جھوٹا آدمی بھی برا نہیں ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں ایسے شخص پر اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے۔ افسوس ان برائیوں کو کوئی برا کہنے کو تیار نہیں، جبکہ یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، مگر ہم نے تو اپنے ذہنوں میں صرف ان چند حرام کاموں کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ غلط ہیں اور انہی کی مذمت کرتے ہیں، اور ان برائیوں کو تو برا کہتے ہیں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن خود جن برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں انہیں برا کہنا تو دور کی بات ہے، برا سمجھتے تک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی گفتگو تو ہر کوئی کرتا نظر آتا ہے، موجودہ حالات پر ساری دنیا میں تبصرے ہوتے ہیں، مذاکرے، ڈیبیٹس، ٹاک شوز اور کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں، دانشوروں یعنی اسکالرز کو بلا کر ان کی تقریریں کروائی جاتی ہیں، مگر یہ سب کے سب نقشے کو درست کرنے کے لیے گھنٹوں تقریریں اور بحث و مباحثے میں لگے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ڈھاک کے 3 پات، یعنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اتنے گھنٹے نقشہ درست کرنے کی کوشش کرنے سے بہتر تھا کہ چند منٹوں کے اندر اپنی شخصیت کو درست کرنے پر توجہ دیتے تو یقیناً نقشہ خود ہی درست ہو جاتا۔ اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے مقصد اور وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، خصوصاً جوانی کے پربہار ایام میں جب امنگیں پرجوش، عزم و حوصلہ جواں اور اعضاء میں قوت ہوتی ہے۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے عبادت و ریاضت کی عادت بنا لیجئے۔ آج صحت کی نعمت حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ بڑھاپے میں ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور بسا اوقات آدمی بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ زندگی یقیناً بے حد مختصر ہے، جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکا ہے، کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آگوش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بڑھاپے میں عبادت کی مثال۔ ایک شخص نے اپنے خادم سے کہا کہ آج دن کے اجالے میں یہ کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے، خواہ دیگر کام کرو یا نہ کرو، نیز جس قدر اچھا کام کرو گے انعام کے حقدار ہوگے، اور اگر کام درست انداز میں یا بالکل نہ کیا تو انعام سے محرومی کے ساتھ ساتھ سزا کے بھی مستحق ٹھہرو گے۔ خادم نے مالک کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کام کے مکمل ہو جانے کی یقین دہانی کروائی، مگر غفلت کی بنا پر یا دیگر کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے اس ضروری کام کو بھول گیا۔ عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے والا تھا تو اچانک اسے یاد آیا کہ مالک نے تو سورج ڈھلنے سے پہلے
فلاں کام مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یاد آتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جو کام پورے دن کا تھا اب دن کے اس تھوڑے سے حصے میں کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ہر طرف سے غافل ہو کر اس کام میں مصروف ہو گیا اور جی جان سے کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح یہ کام مکمل کر لے، اور شدت سے یہ خواہش کرنے لگا کہ اے کاش تھوڑی دیر سورج مزید ٹھہر جائے اور اسے کام مکمل کرنے کا موقع مل جائے، یا اس کا مالک اسے مزید ایک دن کا موقع دے دے تو یقیناً وہ اس کام کو مکمل کر لے گا اور دیگر کاموں کی طرف بالکل آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غفلت پر افسوس کرتا جاتا کہ ہائے افسوس، وہ کیسے یہ بھول گیا، حالانکہ اس کے مالک نے کام کی درست طریقے سے بجا آوری پر انعامات کا وعدہ کیا تھا۔ اب ایک تو ان انعامات سے محروم ہونا پڑے گا، دوسرے مالک کی ناراضی کی صورت میں سزا بھی مل سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بڑھاپے یعنی عمر کے آخری حصے میں خواب غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال بھی مذکورہ خادم جیسی ہے۔ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان کا وقت عطا فرمایا تاکہ ہم عبادت کے ذریعے رضا خداوندی حاصل کر کے اخروی انعامات کے حقدار قرار پائیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ جوانی دیوانی ہوتی ہے کا نعرہ لگا کر ایام زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ پھر جب زندگی کا سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو گزرے وقت پر افسوس کرتے ہیں اور باقی عمر یاد خداوندی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جب دنیا کے قابل نہیں رہتے یا دنیا ہمیں دھتکار دیتی ہے تو رب قدوس کا در یاد آتا ہے اور پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر زندگی کے آخری لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اے کاش اس جوانی کو گناہوں اور فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت اور اتباع سنت میں گزارنے کا ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہمیں ہمارے مالک نے دنیاوی زندگی میں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، ورنہ مذکورہ خادم کی طرح پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ اے کاش ہمیں مزید کچھ مہلت مل جائے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جوانی میں عبادت کی فضیلت۔ قیامت کے روز جب ہر شے سورج کی تپش و گرمی سے بل بلا رہی ہوگی تو اللہ عز و جل اپنے جن بندوں سے خوش ہو کر انہیں اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی برباد نہ کی ہوگی۔ چنانچہ مروی ہے کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا، ایسے میں وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہوگا جسے اللہ عز و جل اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر کسی کو جلتی دھوپ میں درخت کا سایہ مل جائے تو وہ کس قدر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے اور اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ ہر ذی شعور بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس محشر کی تپتی دھوپ والے دن اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے وقت کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہوگا۔
کل کی تباہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم اچھے اعمال کر کے جنت میں چلے جائیں۔ وہ ہر طرح سے ہمیں راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی کے سامنے نیکی کی دعوت پیش کی جائے تو اولاً شیطان سننے ہی نہیں دیتا، اگر سن ہی لی تو عمل نہیں کرنے دیتا، اور بالفرض اگر عمل کا ذہن بن بھی گیا تو کہتا ہے جلدی کیا ہے، کل سے شروع کر لینا۔ یوں بندہ اس کے وسوسے میں مبتلا ہو کر نیک اعمال کل پر ڈالتا رہتا ہے، اور پھر اسی طرح کل کل کرتے زندگی کی شام ہو جاتی ہے مگر کل نہیں آتی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، شیطان بسا اوقات تم سے علم میں سبقت لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ علم میں ہم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے علم حاصل کرو مگر اس پر اس وقت تک عمل مت کرو جب تک کہ عالم نہ بن جاؤ۔ علم کے حصول میں یہی کہتا رہتا ہے اور عمل کے سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوتا۔ نیک کام میں دیر کس بات کی؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا کام کل پر مت ڈالیے، معلوم نہیں زندگی کا سورج کس وقت غروب ہو جائے، کیونکہ جب بھی کسی سے نیک کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کل سے کروں گا۔ مشہور مقولہ ہے، ٹمارو نیور کم، ڈو یور ورک ٹوڈے، یعنی کل کبھی نہیں آئے گا، آج ہی اپنا کام کر لو۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں مگر افسوس پھر بھی یہ کل ہمارے اور نیک اعمال کے درمیان حائل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے اس کل کے سلسلے کو ختم کر کے جو کام کرنا ہے آج اور ابھی کرنا ہے کو اپنا مقصد بنانا ہوگا۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیے، کل کوئی دوسرا کام ہوگا اور اس کل میں آج کا کام بھی نہ ہو پائے گا، لہذا کل کے بجائے آج اور آج کے بجائے ابھی کا ذہن بنائیے۔ نیکی کے کاموں میں تاخیر کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دل کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے کا جس وقت ارادہ ہو اسی وقت کر لینا چاہیے کہ نہ جانے اگلے پل قلب کی کیفیت کیا ہو، یہ کر پائیں گے یا نہیں، زندگی وفا کرے گی یا نہیں، جیسا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام ابن الامام کریم ابن الکرام حضرت امام محمد باقر علیہ رحمت اللہ الغافر نے ایک قبائے نفیس بنوائی، طہارت خانے میں تشریف لے گئے، وہاں خیال آیا کہ اسے راہ خدا میں دیجیے، فوراً خادم کو آواز دی، قریب دیوار حاضر ہوا، حضور نے قبائے معلّہ اتار کر دی کہ فلاں محتاج کو دے آ۔ جب باہر رونق افروز ہوئے، خادم نے عرض کی اس درجہ تعجیل کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کیا معلوم تھا باہر آتے آتے نیت میں فرق آ جاتا۔ مومن کے دو خوف۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اس مدت پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا، دوسری وہ مدت جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ عز و جل کیا فیصلہ فرمائے گا۔ پس انسان کو نمبر 1 اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے، نمبر 2 اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے، نمبر 3 اپنی زندگی سے موت کے لیے، اور نمبر 4 اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے زاد راہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کو تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں، لہذا سمجھدار کو چاہیے کہ آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لائے۔ سانس کی مالا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی۔
انما نعد لهم عدا۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ دن کا اعلان حضرت سیدنا امام بہیقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایک نفیس جوہر، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا بدل کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ زندگی کی ان قیمتی و نایاب سانسوں کے متعلق منہاج القاصدین میں علامہ ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد کچھ دیر اپنے دل کو ہر قسم کی سوچ سے خالی کر کے اپنے نفس سے کچھ یوں مخاطب ہو، اے نفس، میرا کل سرمایہ صرف یہی زندگی ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو نہ یہ کاروبار حیات چل پائے گا اور نہ منافع کے حصول یعنی ثواب آخرت کے حصول کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ عز و جل نے مجھے اپنی رضا کے حصول کے لیے مزید مہلت عطا فرمائی ہے اور میری موت کو مؤخر فرما کر مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں تمنا کرتا، اے کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ لہذا اے نفس، یہی سمجھ کہ تو فوت ہو چکا تھا اور اب تجھے واپس بھیجا گیا ہے، اس دن کو ضائع کرنے سے بچنا، اور یہ بھی جان لے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں اور بندے کے لیے ہر 24 الماریاں قطار در قطار رکھی جاتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے کے مقابل ایک الماری۔ قیامت کے دن جب ان میں سے ایک الماری کو کھولا جائے گا اور بندہ اس گھنٹے میں اپنی کی گئی نیکیوں کے سبب دیکھے گا کہ یہ الماری نیکیوں کے نور سے بھری ہوئی ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوگی، اگر وہ دوزخیوں پر تقسیم کر دی جائے تو حیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس نہ رہے گا، اور پھر جب دوسری الماری کھولی جائے گی تو اس کی بدبو سے دماغ پھٹنے لگے گا اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ یہ الماری اس گھنٹے کے مقابل ہوگی جس میں بندہ اللہ عز و جل کی نافرمانی میں مبتلا رہا ہوگا۔ اس لمحہ بندے کو اس قدر گھبراہٹ اور ذلت محسوس ہوگی کہ اگر وہ تمام جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتیں مقدر ہو جائیں، یعنی ان نعمتوں کی لذتیں ختم ہو جائیں۔ پھر جب ایک خالی الماری کھولی جائے گی کہ وہ اس کے کھلنے سے خوش ہوگا نہ غمزدہ، کیونکہ یہ وہ گھنٹہ ہوگا جس میں وہ سویا رہا یا یاد خداوندی سے غافل رہا یا اس نے اس لمحہ کوئی نیک کام نہ کیا، تو اس الماری کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا اور اسے اس شخص کی طرح دکھ ہوگا جو بہت سا نفع حاصل کرنے پر قادر تھا مگر موقع ضائع کر کے اس سے محروم ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو چاہیے کہ روزانہ اسی طرح اپنے نفس کو اپنے وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ آج کے دن کوشش کر کے ہر الماری کو نیک اعمال سے بھر لے، کسی ایک کو بھی خالی نہ چھوڑنا، سستی کا مظاہرہ کرنا، نہ تھکن کا احساس کرنا، ورنہ ان اعلیٰ درجات کو کبھی نہ پا سکے گا جو دوسرے لوگوں نے اپنی کوشش سے حاصل کیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نصیحت آموز فرمان میں کتنی عبرت ہے، ذرا غور تو کیجئے کہ جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، جو سانس ہم نے لے لیا وہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ضرور ہو گیا، اب یہ ہم پر ہے کہ وہ لمحہ ہم نے نیکی میں استعمال کیا یا بدی میں یا یوں ہی غفلت میں گزار دیا۔ لہذا جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس سے استفادہ یعنی یوٹیلائز کیجئے، اور یاد رکھیے کہ پورے دن میں ڈبل 12 گھنٹوں کا وقت امیر غریب ڈاکٹر مریض چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو یکساں ملتا ہے۔ لہذا قیامت کے حساب اور حسرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنی زندگی کے انمول لمحات کی قدر کیجیے اور زندگی کو گناہوں کی خرافات سے بچاتے ہوئے
ہوئے عبادات اور ضروری معاملات کے درمیان جدول یعنی ٹائم ٹیبل بنا کر اس طرح تقسیم کیجئے کہ فضولیات کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ آج عمل کا دن ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم دارالعمل یعنی عمل کرنے کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اور کل تم دارالحساب میں ہوگے جہاں عمل نہیں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تول لو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ وقت کا ضیاع اور اس کی تلافی کی چند صورتیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اپنے ضائع ہو جانے والے اوقات پر نادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان اوقات کی تلافی ہو جائے اور بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں شرمسار نہ ہونا پڑے، تو اپنے موجودہ وقت کی قدر کیجیے، کیونکہ وقت کی تلافی یعنی یہ ریپریشن آف ٹائم کے متعلق عموماً لوگ سمجھتے ہیں موجودہ حالت و کیفیت یعنی سرکمٹینسز میں جو کام کرنا ان کے ذمے لازم ہے وہ اسے بجا لانے کے قابل نہیں، اور یوں یہ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ اے کاش وہ اس سے بہتر حالت و کیفیت میں ہوتے تو ضرور یہ کام کر گزرتے۔ بس اسی تمنا و خواہش میں اس وقت جو کام کرنا ان پر لازم ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات جب ایک وقت میں کوئی کام نہیں کر پاتے تو اس کی تلافی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح اس مناسب وقت کے انتظار میں مزید عمر کے کئی قیمتی لمحات ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ جان لیجئے کہ وقت کی تلافی یہ نہیں کہ بہتر کیفیت و حالات کی تمنا کی جائے یا مناسب وقت کا انتظار کیا جائے، بلکہ وقت کی تلافی سے مراد یہ ہے کہ بندے کے دل میں ہر لمحہ یہ ڈر اور خوف رہے کہ نیک کام کرنے سے پہلے کہیں وقت ہی ختم نہ ہو جائے۔ لہذا ضائع ہو جانے والے اوقات کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو دن رات کا ہر لمحہ یاد خداوندی میں بسر کیجیے، اور ہر صورت میں دل کی پراگندگی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً درج ذیل کام کرنا شروع کر دیجیے۔ سب سے پہلے فرائض و واجبات یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی ادائیگی کی پابندی کیجیے، اور سابقہ فوت شدہ فرائض و واجبات کی تلافی قضا و استغفار کر کے کیجیے۔ تمام حرام کاموں سے بچنے کی نیت اور اس نیت پر عمل کے ساتھ ساتھ سابقہ گناہوں کی تلافی کے لیے کثرت سے توبہ و استغفار بھی کیجیے۔ بے حیائی و بے پردگی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیجیے۔ غیبت و چغلی اور جھوٹ جیسی بری باتیں سننے سے کانوں کی حفاظت کیجیے، اور خود کو ان جیسی گھٹیا باتیں کرنے سے بچانے کے لیے زبان کے قفل مدینہ کا عادی بنا لیجیے۔ ہاتھ پاؤں کو اپنے قابو میں رکھیے اور کبھی بھی انہیں کسی بھی برے فعل کی جانب نہ بڑھنے دیجیے۔ حرام لقمے سے بچیے، نیز مختلف بیماریوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے حلال کھانے کی زیادتی سے بھی پرہیز کیجیے، اور اس سلسلے میں بھوک بڑھانے اور خوراک میں کمی کرنے کے لیے پیٹ کے قفل مدینہ پر عمل کیجیے۔ نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے منع کیجیے۔ ہر کام میں اچھی اچھی نیتوں کی عادت اپنائیے اور خود کو بری نیت سے بچائیے۔ جانے و انجانے میں ہونے والے گناہوں کی بخشش کے لیے روزانہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کیجیے۔ دل کو بدگمانی سے آزاد کر کے حسن ظن کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہر نیک معاملے میں ثابت قدمی و استقامت اختیار کیجیے، اور نیکی و تقوی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ نیک اعمال میں سے اکثر ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے کہ مذکورہ تمام امور پر فوراً عمل کرنے لگے، ٹال مٹول سے کام لے، نہ کسی کا انتظار کرے اور نہ ہی کسی دوسرے وقت کی توقع رکھے، نہ اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت تک مؤخر کرے، اور نہ ہی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اس پر عمل پیرا ہونے کا انتظار کرے، اس لیے کہ اسی طرح فوت شدہ اوقات کا تدارک اور ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اسے جو وقت میسر ہے اس کے فوت ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے اسے ہی غنیمت جانے، ورنہ ٹال مٹول اور امیدیں ہی رہ جائیں گی، یا پھر انتظار و تراخی رہ جائیں گے جو شیطان کے لشکر ہیں اور جن سے وہ رائے خدا میں سفر کرنے والوں کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ جو وقت بیت گیا سو بیت گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو وقت بیت گیا سو بیت گیا۔
اب وہ قیامت تک نہ پایا جائے گا۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا تو وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی ساری عمر گویا کہ ایک دن ہے، اور پورا دن گویا کہ ایک ساعت ہے، اور یہ کل ساعتیں گویا کہ موجودہ وقت ہے۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے موجودہ وقت یعنی حال سے سفر آخرت پر روانہ ہونے کے لیے ایسا زاد راہ ساتھ لے جو اسے اختتام سفر پر اللہ عز و جل کی رضا کے قریب کر دے۔ لہذا ہر لمحہ وہ ایسے کاموں کی جستجو میں رہے جن کے افضل ہونے کے متعلق اس کا علم اس کی رہنمائی کرے، اور اس کے پروردگار عز و جل کے نزدیک بھی وہ کام اچھے ہوں۔ نیز ان کاموں کا شمار ان نیک اعمال سے ہو کہ اگر اچانک بندے کو موت آ جائے اور اس کا خاتمہ اسی حالت پر ہو تو اس عمل کی ادائیگی کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہوئے اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ خود احتسابی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا روزمرہ کا ایک جدول بنا کر اس کے مطابق اپنا محاسبہ کیا کریں تاکہ خود احتسابی کے عادی ہو سکے۔ مگر یاد رکھیے، خود احتسابی کے لیے یکسوئی اور ضمیر کی عدالت کا ہونا لازم ہے، یعنی ہمارے ضمیر کی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے سر جھکا کر اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کہاں سے چلے تھے اور آج کہاں ہیں، نفع پروفٹ میں یا نقصان لاس میں جا رہے ہیں۔ اگر نفع میں ہو تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجیے۔ نفع سے مراد یہ ہے کہ زندگی نیکی اور اچھائی کے کاموں میں گزری ہو، یعنی نماز روزے کی پابندی کی ہو، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی و دل آزاری سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیگر احکامات خداوندی بجا لاتے ہوئے زندگی بسر کی ہو تو نفع میں ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس زندگی کے لمحات گناہوں اور فضولیات میں گزرے ہوں تو سمجھ جائیے کہ ہم اس کاروبار حیات میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لہذا فوراً سنبھل جائیے اور توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں جب بھی کوئی خیال پیدا ہو تو اس پر عمل کرنے کے بجائے ذرا توقف فرما کر یعنی ذرا رک کر سوچیے کہ یہ خیال رضائے خداوندی کے حصول کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ قرب خداوندی کا باعث بن سکتا ہو تو اس سے پہلے کہ یہ فوت ہو جائے اس پر فوراً عمل کر گزریے، ورنہ اسے دل کی تختی سے فوراً مٹا ڈالیے کہ کہیں وہ پختہ نہ ہو جائے۔ بلکہ کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے جو یاد خداوندی سے دور کرنے والا ہو تو یہ خیال غیر فوراً خیال یار سے بدل دیجیے تاکہ وہ آپ کو نہ بدل سکے۔ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف روایات میں مروی ہے کہ بعض نیک کام عمر میں زیادتی و برکت کا سبب بنتے ہیں، تو جان لیجیے کہ عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں رضا رب الانام کے حصول کی خاطر نیک کام کر کے وہ مقام و مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائیں جو دوسرے لوگ طویل عمر میں اپنی غفلت کے سبب نہ پا سکے۔ اس طرح 12 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ علم و عمل کے اس بلند مقام پر فائز ہو سکتے ہیں جس مقام پر کوئی دوسرا شخص دین سے دوری کی بنا پر 20 سالوں میں بھی نہ پہنچ پائے۔ خود احتسابی اور دعوت اسلامی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے نفس و شیطان کے دھوکہ و فریب سے باخبر رہنے اور خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ یعنی میتھڈ متعارف کروایا، جسے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مدنی انعامات کیا ہیں؟ تو اس سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ مدنی انعامات پر عمل سے مراد نفس کا محاسبہ کرنا اور روزانہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کیا کیا، نیکی کے کام کر کے قرب خداوندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی شخص محاسبہ کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی اور گناہوں کی زیادتی پائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نیکیوں میں کثرت کی کوشش کرے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے قبل موت کی تیاری کر لیتے ہیں،
زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، موت اپنی تمام تر سختیوں سمیت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے، ان قریب ہمیں مرنا، اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے قبل آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر۔ مزید فرماتے ہیں کاش دیگر فرائض و سنن کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان مدنی انعامات کو بھی اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیں۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ مدنی انعامات مشکل معلوم ہوں، مگر ہمت نہ ہاریں۔ حدیث پاک میں ہے افضل العبادت احمزها، یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ لہذا جب آپ کوئی عمل شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا۔ غالباً آپ کو تجربہ ہوگا کہ سخت سردی کے وقت وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو سردی سے دانت بجتے ہیں، پھر ہمت کر کے جب وضو شروع کر دیتے ہیں تو ابتداءً ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے اور پھر بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ ہر مشکل کام کا یہی اصول ہے۔ مثلاً کسی کو کوئی مہلک بیماری لگ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ جب عادی ہو جاتا ہے تو قوت برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا فوراً سے پیشتر آپ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے۔ اور مدنی انعام نمبر 15، کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں ان کو پر کیا کے مطابق عمل شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بتدریج عمل میں اضافے کے ساتھ ساتھ دل میں گناہوں سے نفرت محسوس فرمائیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا 60 ایئرز 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فکر مدینہ پر استقامت کا آسان طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ استقامت کے ساتھ روزانہ فکر مدینہ کی سعادت حاصل ہو تو اس کے لیے آپ ایک وقت مقرر فرما لیجئے۔ مثلا آپ کی دکان ہے یا آفس جاتے ہیں اور رزق میں برکت کی نیت سے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت کے ساتھ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں تو ان معاملات میں فکر مدینہ جیسے بابرکت کام کو بھی شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت کے ساتھ فکر مدینہ کرنے میں ایسی استقامت حاصل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد یا سونے سے قبل کا وقت بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیجئے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے انشاءاللہ عز و جل وقت مقررہ پر پابندی کے ساتھ فکر مدینہ ضرور کریں گے۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔